अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा। आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची में मौजूद हैं और कराची में मौजूद हो, कराची के मसाइल पर बात ना करें तो ये हो नहीं सकता। और कराची के मसाइल पर बात करनी हो तो कराची के मेयर को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता। MQM के नामजद मेयर और कराची के मेयर बेसिकली वसीम अख्तर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अर्जेंटली इसमें लास्ट आवर में हमें टाइम दिया। बट सर मैं कहानी कहाँ से शुरू करूँ? मैं कहानी 100 दिन पहले से शुरू करूँ, 150 दिन पहले से शुरू करूं, या कल से शुरू करूं जो बाग इब्ने कासिम वाला एक इशू रेज हुआ, और उसी से शुरू कर लेते हैं अगर आप इजाजत दें। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं ना तो फिर मैं कहूंगा कि जब से वजूद में आया है ना मुल्क, जब से शुरू कर लेते हैं। नहीं सर, उसको तो आप नहीं थे ना एक्चुअली, तो आप तो उसके फिर अकाउंटेबल उसके लिए आप नहीं है ना। मैं वो सवाल करना चाह रही हूँ जिसके लिए आप अकाउंटेबल हैं। तो उसके बाद से फिर मैं कहानी शुरू करूंगा ना, अगर आप इतना पीछे जाना चाह रही हैं। नहीं सर, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही। चले बाग इब्ने कासिम जो इश्यूज है ना, मेरे ख्याल में अब आपके समेत हर एंकर को चाहिए कि पीछे जो खामियां हुई हैं उनको ना पीटा करे, आगे चले। सर उनको पीटने का शौक तो मेरे ख्याल है किसी को नहीं होता, लेकिन मसला ये कि वहाँ जो खामियां हुई हैं उनको दुरुस्त किए बगैर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। 100% ना सही, 50% हो नहीं सकता ऐसा। इतना बिगाड़ हो चुका है इस मुल्क का। हाँ। और हर बड़ी सियासी जमात ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं सबके सारी बता रहा हूँ ना मैं, तो MQM को अकेला सिंगल आउट ना करें, सारी सियासी जमातों ने ऐसे ऐसे बिगाड़ किए हैं कि इस मुल्क को यहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम बिगाड़ हो चुका, अब खुदा का वास्ता है आगे चलें और लूट खसूट खत्म करें। जो उस जगहों पे बैठे हैं जहां लूटते हैं इस मुल्क को, उनसे मुखातिब हूं। ये मुल्क तबाह कर दिया है हमने, कुछ बचा ही नहीं, और अवाम भुगत रही है। जो 8 आदमी हर प्रोविंस में मजे कर रहे हैं वो आज भी मजे कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, मैं तो आपसे सवाल करने, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं चूंकि कराची में थी तो मैं कराची के आवाम से भी उनके साथ भी मैंने एक प्रोग्राम किया। मैं जिस इलाके में गई हूँ, चाहे वो पश्तून आबादी है, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, चाहे वो लियारी है, अवाम मैं हैरान ये हूँ कि वो जिंदा कैसे हैं। उनके पास पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास गैस की लोड शेडिंग है, जो कचरे का हाल है, जो डेवलपमेंट का हाल है, वो अपनी जगह है। बट एनीवेज लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बाग इब्ने कासिम। सर इशू क्या था? आपको एतराज क्या था बेसिकली? मलिक रियाज साहब तो बड़ा मशहूर है कि जी बड़ा वो चैरिटी भी करते हैं, इलाके के इलाके सही भी कर देते हैं। फिर हैदराबाद में वो अल्ताफ हुसैन के नाम से यूनिवर्सिटी भी बना रहे थे, जो नाम आप लोग को नापसंदीदगी का इजहार आप लोगों की जानिब से उस पर कर दिया गया। इशू क्या था आपको जो वो कहते कि कोई तिजारती सरगर्मी नहीं होगी, मैं तो कराची के अवाम की खिदमत के लिए ये कर रहा था? मसला क्या हुआ था? उनसे तो कोई मसला नहीं। नहीं, उनसे तो ऑफ कोर्स नहीं होगा ना। देखें, बाग उनके हवाले कर देते। 3 गवर्नमेंट्स हैं इस मुल्क में, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बल्दिया जिसे कहते हैं। आइन के अंदर मौजूद है उसका आर्टिकल 140A। ठीक है। और अब जब गवर्नमेंट का इलेक्शन हो गए हैं और सब वजूद में आ गए हैं, काउंसिल वजूद में आ गई है, तो KMC के अंडर में है ये बाग इब्ने कासिम। ये KMC की जमीन है, KMC का पार्क है। 8 साल पहले ये लश ग्रीन पार्क था। यहाँ लोग शाम को बैठ के डिप्लोमेट्स भी आया करते थे और चाय पिया करते थे। बहुत खूबसूरत पार्क था। 8 साल पहले जब लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई है तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उसने इस पार्क को अपने हाथ में लिया। लोकल गवर्नमेंट का वजीर आ गया था जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था। मुस्तफा कमाल साहब के दौर में बना था। उसके बाद अच्छा, उसके बाद इनके हाथ में आया ना। नहीं बना उस दौर में, जाहिर है वो तो MQM का एक टीम वर्क था जो ये शक्ल सामने आई। बिल्कुल। तो अब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक अपने MNA को इसका ठेका दिया जो कि 50 करोड़ रुपए पर ईयर का ठेका था, टू मेंटेन दिस पार्क। अच्छा, ठीक है। अब इसमें ना बल्दिया है, क्योंकि बल्दिया तो खत्म हो गई थी, इलेक्शन कराते नहीं है ये लोग। ये इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने कराए थे। अब 50 करोड़ रुपए साल का मेंटेनेंस, उन्होंने मेंटेन नहीं किया इस पार्क को। हाल देख लिया आपने, शायद देखा होगा, बहुत बुरा हाल है, तबाह हो चुका है पार्क। अब वो 50 करोड़ कहाँ जाते रहे? ये मैं क्या बताऊं, आपको भी पता है, मैं भी पता है। इससे आगे चलते हैं क्योंकि सबको पता है ना। तो खैर, अगर वो 50 करोड़ लगते तो ये हाल नहीं होता। अब इसकी शक्ल ये हो गई है। अब मैं आता हूं 3-3.5 महीने पहले जेल से निकल के मैं मेयर बन जाता हूं आके। मैं जब सारे डिपार्टमेंट्स को देखता हूं जो 8 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास थे, सब तबाह है। एक कुर्सी तक सही सलामत नहीं है दफ्तरों के अंदर। आई मीन इट, आई कैन शो यू हर डिपार्टमेंट में। आई ट्रस्ट यू सर, मुझे पता है। अब पार्क की बात जब आती है तो पार्क को देख के, मैं पहली दफा विजिट नहीं किया परसों, मैं बहुत दफा विजिट कर चुका हूं और लिटरली रोना आता है। ये छोड़ा इन्होंने,
اب اس کو بنانے کے لیے جب آپ خود سوچیں مینٹین کرنے کے لیے 50 کروڑ گورنمنٹ دے رہی تھی کسی ایم این اے کو جس نے نہیں استعمال کیے وہ, تو بنانے کے لیے کتنے پیسے لگے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر میں اب بنانے جاؤں, میرے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں, نہ وسائل ہیں نہ اختیارات ہیں, میں اس پارک کو بناؤں کیسے؟ اتنا ہیوج پارک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی صاحب, ملک ریاست بنا تو رہتے ہیں, میں وہیں آ رہا ہوں نا. اب ایک صاحب آتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کا اور سندھ گورنمنٹ کا. میں حیران ہوں, بحریہ ٹاؤن بہت بڑا آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, پورے ملک پہ چھایا ہوا ہے, بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں. میں نے سنا ہے کہ 15-15, 20-20 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے پاس, بڑے ریٹائرڈ لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے. تو اب جب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے تو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو سندھ گورنمنٹ سے, آپ کے کسی ایڈوائزر نے آپ کو یہ نہیں کہا ملک صاحب کے کہ یہ پارک تو کے ایم سی کا ہے, آپ کو تو کے ایم سی سے ایگریمنٹ کرنا چاہیے, ایسا ہی ہے نا. تو میں تو حیران ہوا 2 رات پہلے کہ یہ ایگریمنٹ سامنے آ رہا ہے. کس ڈیٹ پہ ہوا ہے؟ ہاں, یہ ایگریمنٹ کس ڈیٹ پہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں کوئی 30 تاریخ کو ہوا ہے, ایسا کچھ ہوا ہے. آئی تھنک میں پڑھا ہوا ہے, ڈیٹ پڑھی ہوئی ہے. ہاں ہاں ہاں, یو وانٹ ٹو نو؟ نہیں, آئی نو کہ وہ مارچ کا ہی ہے, میں اس سے ڈیٹ دیکھنا چاہ رہی تھی, بٹ سوری فار دیٹ, 25 مارچ. 25 مارچ, اوکے جناب یہ رہا ایگریمنٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کانٹریکٹ بٹوین لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ بحریہ ٹاؤن. کے ایم سی کھائیں, میئر کھائیں, میرا پارک ہے. آپ کو اعتراض صرف اس لیے تھا کہ آپ کو, نہیں ابھی آگے چل رہا ہوں نا میں, ابھی سارے سوالوں میں جواب آ جائیں گے آپ کے پاس. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کوڈل فارمولیٹیز پوری نہیں کی. ٹھیک ہے, ایک 20 گریڈ کا افسر جو کہ وڈیرے کے کال پہ, جیسے کو وڈیرا اوتاق پہ بیٹھ کے آرڈرز دیتا ہے, لوکل گورنمنٹ کا جو سیکٹری ہے اس نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. ہاؤ ڈیئر! لوکل گورنمنٹ کا سیکٹری اگر کمپٹنٹ آفیسر ہوتا تو وہ ایم سی کو لکھتا, کے ایم سی کے, خود ایگریمنٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, یا اپنے وڈیروں کو گائیڈ کرتا وہ. مگر افسوس یہاں تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بیٹھے ہیں. تو خیر ایگریمنٹ ہوتا ہے, میرے سامنے آتا ہے, میں حیران کہ یہ ایگریمنٹ کر کیسے سکتی ہے سندھ گورنمنٹ. اور پھر آن دا ٹاپ, چلو سندھ گورنمنٹ کو تو اللہ ہی حافظ ہے, سپریم کورٹ ہائی کورٹ چلا رہا ہے اس صوبے کو. تو آپ ملک ریاض صاحب کے پاس اتنے اچھے ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ایڈوائز نہیں کیا. سر تو سندھ گورنمنٹ نے کہہ دیا ہوگا جی ہم کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم ہیں نا بیٹھے. ہم نہیں ہیں, 3rd tier آف گورنمنٹ بھی ہے, کاؤنسل بھی ہے, ممبرز ہیں اس کے, ایسے نہیں چلے گا. یہ آپ نے جو انٹیریئر سے تباہ کیا, یہ کراچی اب تباہ نہیں ہوگا. اب اگر میں صرف یہ اتنا آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں وسیم اختر صاحب کہ اگر آپ آن بورڈ ہوتے اور آپ کے تھرو یہ ایگریمنٹ ہوتا تو پھر تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. میرے تھرو نہیں, کاؤنسل کے تھرو. کاؤنسل کے تھرو ہوتا, کاؤنسل کے بغیر اپروول کے یہ انلیگل ایگریمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور انلیگل آپ نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں منڈے کو کورٹ میں جا رہا ہوں اس کے خلاف, ٹھیک ہے. اب اگر صحیح طرح سے پروسیجر اڈاپٹ کرتے, کے ایم سی کو ریکویسٹ بھیجتے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کر کے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. ظاہر ہے کوئی اعتراض. سنیں, اچھا اگر کل کو ان کے اگینسٹ کوئی کورٹ میں چلا جائے نا, اگر میں جو ریزسٹ کر رہا ہوں میں نہ کروں, کوئی ان کے خلاف کورٹ میں چلا جائے کل, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی ہے, کاؤنسل سے اپروول ہی نہیں ہے ان کے پاس. میرا سوال صرف اتنا ہی ہے نا کہ آپ کو صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ کو لوپ میں نہیں لیا گیا یا کاؤنسل کو آن بورڈ نہیں. اگر کاؤنسل کے تھرو ہوتا اور تھرو پراپر چینل ہوتا تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوتا. میں دیکھیں اس کے اندر ایگریمنٹ پھر میں کرتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں سارے قانون رولز کو سامنے رکھ کے کرتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہے یہ گورنمنٹ, مگر ایسا نہیں ہے. اب یہ 3rd tier آف گورنمنٹ بھی آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے. We got your point and you are going to court now. ہاں, کورٹ. اچھا پھر اس ایگریمنٹ میں نا جو شکیں ہیں اس میں ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, بے اعتباری ہے, اس میں ایسی شکیں ہیں کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے نا, اب ہم بھی کافی ایکسپیرینسڈ ہو گئے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کریں گے. ہم پلان کر رہے ہیں, کراچی میں ایک کمیونٹی ہے, آرکیٹیکٹس کی کمیونٹی ہے, ایک سوسائٹی بھی ہے آرکیٹیکٹس کی, میں انشاءاللہ ان کے حوالے کروں گا فار ڈیزائننگ اینڈ پلاننگ آف دس پارک. وہ کراچی کے لوگ بجٹ دیکھیں, جو کے ایم سی کے پاس پیسے ہیں تھوڑے بہت, ہم کوشش کریں گے اس کو یوٹیلائز کریں, اور پھر ہم پرائیویٹ لوگوں سے یہاں کراچی آئٹ سے بولیں گے کہ ہماری ہیلپ کی جائے. تو جب میں
اس سوسائٹی کو, آرکیٹیکٹ سوسائٹی کو جب یہ ذمہ داری دینے جا رہا ہوں فار دا ڈیزائننگ اینڈ پلاننگ آف دس پارک, تو انشاءاللہ جب لوگ دیکھیں گے تو کراچی کے لوگ, کراچی کا پہلا بجٹ بھی کراچی کے لوگوں نے ہی پیسے دیے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کو, تو بجٹ بنا تھا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہاں کے لوگ مل کے بنائیں گے. کے حوالے سے ہو گیا, لیکن بہرحال کراچی کے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلدیاتی جو حکومت ہے اس کو وہ 100 روز بھی گزر گئے جس 100 روز کا آپ نے اعلان کر دیا تھا, اور اس میں آپ کو خاطر خواہ کوئی کامیابی ڈیفینیٹلی نہیں ملی. اس کی وجوہات الگ ہیں, وہ وجوہات پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے 100 دن مکمل ہوئے اور آپ نے بتایا کہ جی آپ کے پاس چونکہ اختیارات نہیں تھے اس لیے آپ وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. امیر جماعت اسلامیہ حافظ نعیم صاحب, ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 23 ارب روپے بجٹ ہے کے ایم سی کا, اور 3 سے 4 ارب روپے کا بجٹ ہے ہر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے پاس ہے, تو تقریباً 40-41 ارب کا بجٹ آلریڈی وسیم اختر صاحب کے پاس ہے, یعنی میئر کراچی کے پاس ہے, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو یہاں پر بات جو ہے وہ اختیارات کی نہیں ہے, یہاں پر بات اہلیت کی بھی ہے, لیکن کیا حقیقتاً ایسے ہی ہے؟ مختصر سے سر مجھے الاؤ کر دیجیے بریک لے لوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو آپ سے اس کا جواب لوں گی, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بجٹ کے حوالے سے ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی وسیم اختر صاحب کے پاس, وہیں سے شروع کرتے ہیں. وسیم اختر صاحب کل بجٹ کتنا ہے؟ بجٹ تو 23 ارب کا ہی ہے, بتاتا ہوں میں آپ باقی ڈیٹیل. اور جو 100 دن کی بات کی تھی نا آپ نے, اس میں مجھے 100% کامیابی ہوئی ہے. سر وہ کامیابی دیکھ کیوں نہیں رہی؟ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی نا. پھر کس کے لیے ہے وہ کامیابی؟ وہ ان علاقوں میں جا کے کیمرہ لے کے جائیں. سر مجھے وہ علاقوں کے نام بتائیں. آپ اگر مجھ سے سوال کرنے سے پہلے میری پریس بریفنگ 1 دسمبر کی نکال لیتے جس میں نے اعلان کیا تھا اس 100 دنوں کا, اس میں چند یوسیز آئیڈینٹیفائی کی تھی ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں. 21 یوسیز آئی بلیو اتنی تھی ٹوٹل. ٹھیک ہے, ان ڈسٹرکٹس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم کچھ پارکس ٹھیک کر لیں گے, کچھ گراؤنڈز ٹھیک کریں گے. ہم سر ٹھیک ہے نا, میں آپ کی بات مان لیتی ہوں نا, مجھے 4 علاقے بتا دیں, میں پروگرام کر کے ذرا وہیں جاؤں. وہ کام ادھر ہوا ہے. سر 4 علاقے بتا دیں. یوسی 11 چلے جائیں, ایریا بتا دیں تو میرے لیے آسانی رہے. میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے نا. یوسی 11 سنیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ چلے جائیں. سر ڈسٹرکٹ ایسٹ تو بہت بڑا ہے, میں بتا رہا ہوں نا, ڈسٹرکٹ ایسٹ چلے جائیں, ڈسٹرکٹ ویسٹ چلے جائیں. اگر آپ مجھے بتا دیے تو میں پوری لسٹ لے آتا نا. یوسیز کے نمبر نہیں, آپ یوسیز کی بات کرنا, اب سارے نمبر یوسیز کے سارے نمبرز رٹے ہوئے نہیں ہیں مجھے. میں وہی بتا رہا ہوں, ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ ساؤتھ, ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈسٹرکٹ سینٹرل, سب میں کچھ یوسیز آئیڈینٹیفائی کی تھی. آپ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل جائیں گی تو وہ آپ کو ان یوسیز میں لے جائیں گے آپ کی آسانی کے لیے. جو یوسیز بنی ہیں, آپ جس یوسی جو ڈسٹرکٹ کورنگی ہے اس میں اگر جائیں گی تو وہ آپ کو ان یوسیز میں لے جائیں گے. ہم نے وہ کام پورا کیا, جتنے وسائل تھے اس پہ رہتے ہوئے وہاں کی عوام سے پوچھیں کہ کام ہوا یا نہیں. میں نے اسی کا ذمہ لیا تھا. ظاہر ہے اب اس کو ٹرن تو کرتے ہیں لوگ کہ پوری کراچی صاف نہیں, پوری کراچی کا ذمہ نہیں لیا تھا. یہ کچرا تو 8 سال میں پیپلز پارٹی سارے اربوں روپے ہوتے ہوئے نہیں کر سکی. کیا طریقہ کار تھا, آپ نے کیسے پک کیے تھے وہ یوسی؟ دیکھیں, ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا, ہم نے وہاں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان سے پرائرٹیز مانگی تھی. انہوں نے وہ پرائرٹیز علاقے میں جا کے خود فزیکلی دیکھا تھا کہ کیا, مثال کے طور پہ ایک گلی کے کونے میں بہت کچرا ہے کہ اس کچرے کو صاف کرنا ہے. ایک یہ ہو گئی. ایک سڑک بہت ہی ٹوٹی ہوئی ہے, اس میں کوئی پیچ ورک یہ وہ کرنا ہے. ایک جگہ بہت ہی نالا بہہ رہا ہے یا سیویج کا. ایسے انہوں نے اپنے علاقے نکالے تھے, جگہیں نکالی تھی. وہ جگہیں ہم نے کلیئر کی ہیں, ایسا نہیں ہے. تو میں 100%, میں نے جب 100 ڈیز ہو گئے تھے تو میں لوگوں کو لے کے گیا تھا وہاں. ایسا نہیں ہے, میں 100% کامیاب ہوا ہوں. سندھ حکومت فیل ہوئی ہے جس کی ایکسیپٹنس سی ایم صاحب نے خود کی. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب سندھ حکومت سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب اختیارات ایم کیو ایم کے پاس تھے, مکمل اختیارات تھے, تو ایم کیو ایم نے گھوسٹ ملازمین رکھے, ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ کی, ایم کیو ایم نے فٹ پاتھ تک بیچ دیے. وہ تو آج کہتے ہیں کہ جی ہمیں 300 ارب کا حساب تو دیجئے, پھر آگے بڑھی ہو, پھر ہم سے اختیارات کی بات کیجئے, پھر ہم سے وسائل کی بات کیجئے. کیا آپ دیں گے ان 300 ارب کا حساب؟ دیکھیں, گھوسٹ ملازمین کی جہاں تک تعلق ہے, پورا پاکستان, پوری دنیا بلکہ جانتی ہے کہ پی آئی اے اور اسٹیل مل جو تباہ ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھرتی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. آج انٹیریئر سندھ میں داخلے اور نوکریاں ایجوکیشن میں بیچی جا رہی ہیں, نیب میں مقدمے چل رہے ہیں. خیر, جو ملازمین کی بات کر رہا ہے, اگر سپوز ایم کیو ایم نے گھوسٹ ملازمین بھرتی کیے تھے, مثال کہہ رہا ہوں میں,
8 سال تو آپ بیٹھے ہوئے تھے نا حکومت میں, آپ نے کیوں نہیں نکالے؟ کہتے ہیں ہم نے بے روزگاری بڑھ جاتی. اچھا, بڑا یہ مان لیا آپ نے. نہیں, میں نے تو وہ بھی نہیں مانا, میں نے تو ابھی آپ سے پوچھا ہے. گھوسٹ ملازمین تو گھوسٹ ہی ہے, اس کو تو اب میں نکال رہا ہوں سر. مجھے اب میں نکال رہا ہوں. نہیں, ان سے کیوں نہیں پوچھتا کوئی کہ 8 سال آپ برسر اقتدار رہے تو آپ نے وہ گھوسٹ ملازمین اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ آپ تنقید کرتے رہیں, آپ کو نکال دینے چاہیے تھے اسی وقت, نہیں نکالے آپ نے. آپ نے جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے اور جو فٹ پاتھوں کی آپ بات کر رہی ہیں, کیوں ہونے دیا آپ نے؟ آپ 8 سال سے حکومت میں تھے اور مضبوط حکومت تھی آپ کی, سی ایم بھی آپ کا, لوکل گورنمنٹ کا منسٹر بھی آپ کا, مل گیا ہوگا نا, آپ لوگ بھی تو مل بانٹ کے کھاتے رہے. ہاں, تو پھر وہ ان کی بات تو آپ مان رہے ہو کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں مان رہی سر, میں آپ سے پوچھوں کہ ان کا یہ کہنا ہے, اس پہ آپ کا کہنا کیا ہے؟ میں نے جواب دے دیا, آپ نے بالکل جواب دے دیا. مسئلہ پتہ انہوں کیا نے ہے؟ 8 سال میں اس کراچی نہیں پورے سندھ کو تباہ کیا ہے. لاڑکانہ اس سے برا حال ہے, سیون کا اس سے برا حال ہے. ابھی بم بلاسٹ ہوا تھا, زخمی دم توڑ گئے وہاں کیونکہ فرسٹ ایڈ نہیں مل سکی. ایئرپورٹ بنا دیا سیون میں, اسپتال نہیں بنا سکتے تھے. ہے لیکن چھوٹا ہاسپٹل ہے وہاں پہ, ظاہر سی بات ہے. اس ہاسپٹل وہ بیکار ہاسپٹل ہے, نہ ڈاکٹر ہے نہ دوائیاں ہیں. تو آپ 8 سالوں سے اقتدار میں بیٹھے ہو, آپ کا پریزیڈنٹ بھی تھا, آپ کا پرائم منسٹر بھی تھا, آپ نے سندھ میں کیا ہے؟ آپ الیکٹ ہو کے آتے ہو جام شوروں سے اور کراچی پہ قبضہ کرتے ہو. سر دیکھیں نا, جو سندھ میں جنہوں نے نہیں کیا ہم ان سے یہ سوال کر لیں گے, لیکن اس وقت تو میں یہاں پر اس لیے ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کراچی کے فٹ پاتھ بک گئے ہیں, کراچی کے فٹ پاتھ پہ چھوٹی وہ جو, تو میں پھر اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ 8 سال سے آپ برسر انہوں نے نہیں کیا نا, کیوں نہیں کیا؟ تو میں تو اقتدار میں نہیں تھا. آپ ختم کریں گے ان کو؟ میں کوشش کر رہا ہوں, بہت جگہوں سے پلوں کے نیچے سے کافی آپ کو کلیئر نظر آئے گا جگہ. کس قانون کے تحت یہ فٹ پاتھ بیچے گئے تھے؟ ویسے نہیں, بیچنے کا حساب نہیں ہے, وہاں تو غلط مافیائیں بیٹھی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں اس علاقوں کو, اور وہ ان فٹ پاتھوں پہ پتھارے لگواتی ہیں, ان سے پیسے لیتی ہیں. سر مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں آخری اس میں پولیس بھی ہوتی ہے ملی بھی, اور بہت سارے محکمے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہی تو ہے 8 سالوں کا بگاڑ جو میں رو رہا ہوں اس بات کا. تو اس کو آستے آستے آپ 3-3.5 مہینے ہوئے ہیں مجھے جیل سے نکلے ہوئے, آفس ہینڈل کیے ہوئے, تو میں آستے آستے چیزیں ٹھیک کر رہا ہوں. کہ آپ کی ایجنڈا میں ہے؟ بالکل ہے. آپ روڈ کلیئر دیکھیں گے انشاءاللہ. کتنے عرصے بعد آپ سے پوچھ سکتی ہوں میں ٹائم ابھی نہیں بتا سکتا, کیوں کہ اس میں بڑی بڑی مافیاز انوالو ہیں, پوری سڑکیں قبضہ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کرتے اچھا اس میں پھر چلیں آپ اپنے ٹینیور میں تو کر جائیں گے کم از کم. پوری کوشش کروں گا, ظاہر ہے پوری کوشش کروں گا. سر چائنا کٹنگ ہے کیا, ہوتا کیا ہے چائنا کٹنگ؟ یہ تو پھر کسی سے پوچھیں جو لوگ موجود ہیں کرنے والے ہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے تو نہیں کیا, میں نے نہیں, اس لیے کہ میں نے ہم نے یہ پہلی دفعہ چائنا کٹرز تو ماشاءاللہ اتنے آگے ہیں. جب 2013 میں الطاف حسین صاحب نے وہاں سے بیٹھ کر بتایا تھا کہ جی جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ چائنا کٹنگ, پتہ حالانکہ سب ہے آپ کو کون تھا چائنا کٹر, تو مجھے یہ نہیں پتا یہ چائنا کٹنگ ہوتی کیا ہے. جب الطاف حسین صاحب نے کہا تو ہمیں پتا چلا کہ ایم کیو ایم کی چائنا کٹنگ. پرانے جاننے والے ہیں, کچھ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یہاں ہیں. تو آپ بھی تو سر انہی میں سے, آپ لندن میں نہیں, آپ یہاں ہیں. نو, اللہ نہ کرے. آپ چائنا کٹنگ میں نہیں کہہ رہی؟ نہیں, پلیز سوری, ڈونٹ ٹیک می رانگ سر, آئی ایم سوری اگر آپ نے غلط وہ کنسیپٹ کیا. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ چائنا کٹنگ, وہ ایم کیو ایم کے والے سے میں بات کر رہی ہوں. ایم کیو ایم چائنا کٹنگ ہے کیا, لیکن ہوتی کیا ہے؟ بس قبضہ کرنا, اور کیا اس کو نام دے دیا گیا ہے. قبضہ کر کے پارکس پہ بھی قبضے ہوئے, پارکس پہ بھی کیے انہوں نے, گراؤنڈز پہ بھی کیے, بیچے ہیں. میں توڑوا رہا ہوں سب کو. اچھا ہاں, میں ایسے نہیں ہونے دوں گا. بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے نا لندن میں, جنہوں نے یہاں شادی ہال بنائے اور پارکوں میں اور گراؤنڈوں پہ, وہ میں سب ہٹاؤں گا اور ہٹا رہا ہوں. وہ کے ایم سی کی جگہ ہے, کے ایم سی کو پیسے آنے چاہیے. ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے جا رہے تھے, مزے کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے. یہاں تو یہ, اور کچھ یہاں بھی ہیں, وہ کچھ وہاں ہیں, ان کے ساتھی کچھ یہاں بھی ہیں جو الگ ہو گئے, تو ان کے لیے میں ٹھیک کروں گا. ایم کیو ایم لندن کے لیے آج یہ بات کر رہے ہیں, مگر ایم کیو ایم لندن آپ کو بڑا سپورٹ کرتی ہے. وہ ہمیشہ کہتی ہے جی میئر کراچی تو بہت اچھا کام بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اختیارات بھی مل رہے ہیں. آپ کو انہوں نے بڑا, جو غلط کام ہے وہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے, چاہے میں کروں چاہے کوئی بھی کرے, غلط نہیں ہونا چاہیے. آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ بہت ہے. کس کی طرف سے؟ بہت ساری تھریٹس ہیں, بہت مختلف لیٹرز ہیں. ایم کیو ایم لندن کی طرف سے بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ ایجنسیز کی طرف سے رپورٹس میرے پاس بھیجی گئی ہیں مجھے. کہ ایم کیو ایم لندن سے بھی آپ کو خطرہ ہے؟ کچھ ساؤتھ افریقہ کی باتیں کی ہیں اس میں, کچھ لندن کی باتیں کی ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں, تھریٹس ابھی بھی آتے ہیں. آتے ہیں.
تو آپ نے پتہ نہیں کرواتے کہ لنڈن کے نمبر سے بھی آتے ہیں کہ مار دیں گے اور یہ کر دیں گے. میں اتنا مصروف ہوں اس کام میں, اتنی مشکلات ہیں میرے سامنے ان کاموں کراچی کے ایشوز پہ کہ میں اس طرف اب دھیان نہیں دیتا. پڑھ لیتا ہوں تو فارورڈ بھی کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں کرتا میں. انفارم بھی نہیں کرتے ایجنسیز میں نہیں, بیکار ہے, کیونکہ ایجنسیز خود مجھے بول رہی ہیں, لکھ کے لیٹر دیا انہوں نے کہ اپنا خیال رکھیں, آپ کو تھریٹ سے مار دیں گے. تو آپ کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی جاتی؟ نہیں, دیے ہیں 4 پولیس والے دیے ہیں, مگر جس طرح کی تھریٹس ہیں اس طرح کی سیکیورٹی نہیں دی. میں نے ہر جگہ لکھ کے بھی بھیجا ہے, مگر افسوس ہوتا ہے مجھے کہ مجھے مشورہ تو دے رہی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اپنا خیال رکھیے گا, آپ کو مارنے کے لیے ساؤتھ افریقہ سے بھی آئی ہوئی ہیں ٹیمیں اور ادھر سے بھی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. تو جب آپ کو سب پتا ہے تو پھر سیکیورٹی بھی فراہم کریں, پراپر سیکیورٹی جو ہونی چاہیے, جس طرح کی آپ مجھے تھریٹس بتا رہے ہیں. تو میں نے ہر جگہ بولا بھی ہے. ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے یہ آیا تھا کہ وہاں سے تھریٹس ہیں, لیکن جب ایم کیو ایم لندن نے اس پہ بڑا ریزسٹ بھی کیا اور بڑا ایگریسولی انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا کہ جی ہماری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے. سر اس سے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ابھی بھی 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. دیکھیں, مجھے نہیں پتا لندن پاکستان, میرے پاس جو تھریٹس آتی ہیں, مجھے جو کالز آتی ہیں, اس میں کچھ ان نون نمبرز ہوتے ہیں, باہر سے آتی ہیں کالز, کچھ لندن کے بھی نمبرز ہوتے ہیں کہ تمہاری فیملی کو مار دیں گے, تمہیں مار دیں گے. تو یہ تو ہے, اس میں رہتے ہوئے مجھے سڑک پہ بھی نکلنا ہوتا ہے. میں سڑک پہ آپ دیکھتے ہی ہو, میں باہر ہی ہوتا ہوں, ہر جو یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی ہوتا ہوں. باقی کوشش کرتا ہوں اپنا خیال رکھوں اور طریقے سے موومنٹ کروں. باقی اللہ مالک ہے, اگر لکھی ہے تو پھر اس کو تو کوئی ٹال نہیں سکتا, مگر احتیاط ضرور کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو تھریٹ دے رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی اب کوئی اچھے کام کر لو, اس سے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک مختصر سا بریک لوں گی اور جب بریک سے واپس آؤں گی تو بھی جو اختیارات کی جنگ ہے, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں یہ مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اختیارات نہیں ملیں گے. دوسری طرف ہے سندھ حکومت جو وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے, وہ کہتی ہے کہ جی ہم اگر اختیارات دیں گے تو کراچی کو پھر پہلے جیسا ایم کیو ایم نے جس طرح سے جو کراچی کو حالات بنا دیا تھا وہ اس پہ کر دیں گے. دیکھیں یہ تو اس وقت اچھے لگتے ہیں کہتے ہوئے یہ والی بات کہ اگر ہم اختیارات دیں گے, یا تو وہ خود کر رہے ہوتے, وہ کہہ رہے ہیں ہم خود کر کے دکھائیں گے. کب دکھائیں گے؟ 8 سال سے زیادہ ہو گیا, کب دکھائیں گے بھائی؟ اب تو جانے کے دن ہیں ان کے. ہو سکتا ہے آپ کی ٹسل میں کر کے دکھا دیں. اب تو نہیں, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. 7-8 مہینے رہ گئے ہیں, ان کو جانے کا دن ہے ابھی ان کے. سر پیپلز پارٹی نے جس نے اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں ورک نہیں کیا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آغا سراج درانی صاحب سے لے کر جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی وہاں پر ہم لوگ گئے ہیں, وہ جنہوں نے اپنے حلقوں میں کام نہیں کیا, وہ کراچی میں جن پہ ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے, وہ کراچی پہ کیا کام کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, میں آج لیاری گئی تھی, میں لیاری سے بھی آ رہی ہوں. لیاری کے لوگ کہتے ہیں آج بھی بی بی کو جان دینے کو تیار ہیں, بی بی پہ عاشق ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہ یہاں پر پانی ہے, نہ یہاں پر بجلی ہے, نہ یہاں پر گیس ہے, پانی پینے کے پانی میں گٹر کا پانی ملا. مزے کی بات دیکھیں, جو جام شوروں سے الیکٹ ہوئے ہیں, جو 7 سے الیکٹ ہوئے ہیں, ان دونوں جگہ کا حال ایسا ہے جیسے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا وہ علاقہ پورا. وہ کراچی کو بہتر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ زو کا وزٹ کر رہے ہیں, وہ پارکوں کا وزٹ کر رہے ہیں. ارے اپنی کانسٹیٹوئنسی تو بناؤ پہلے. ان کو ہاتھیوں اور کتوں کی فکر پہلے ہے, انسانوں کی فکر نہیں ہے. مختصر سا بریک لیتی ہوں, واپس آتی ہوں. جو اختیارات کی جنگ ہے اس میں جو اصل نقصان ہے وہ عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اب اس کے لیے تجاویز وسیم اختر صاحب کے پاس کیا ہیں, ان سے جانیں گے بریک کے بعد. نظیر پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے میئر وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. بڑی کوشش ہے کہ کوئی ایسی حوصلہ افزا بات وہ کر جائیں تاکہ ہمیں بھی اطمینان ہو جائے اور کراچی کے عوام بھی خوش ہو جائیں. وسیم اختر صاحب, مسئلہ ہے یہاں پر یہ ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے نا, تو اب اس میں آپ اپنے اختیارات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اور سندھ حکومت پوری کوشاں ہیں کہ جی ان کو اختیارات نہیں دینے, کیونکہ اگر اختیارات دیں گے تو آپ ڈیلیور کر جائیں گے, آپ ڈیلیور کر جائیں گے تو وہ مزید ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. لیکن اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ اب کیا اسٹریٹجی آپ اپنانے جا رہے ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف ملے؟ صحیح کہہ رہے ہو آپ, عوام ہی پستی ہے. جب سے ملک وجود میں آیا عوام ہی پس رہی ہے, باقی سب بن رہے ہیں. دیکھیں جو سچویشن آج یہاں ہے, کراچی کے حوالے سے بات کروں گا, جتنے ڈپارٹمنٹس انہوں نے چھوڑے ہیں ہمارے پاس, ان ڈپارٹمنٹس کو بہتر کر رہا ہوں میں. وہ بھی تباہ حال ہیں, ان کو بہتر کر رہا ہوں. اس میں رہتے ہوئے جو میکسیمم چیزیں کر سکتا ہوں اس کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھ پرائرٹیز کس چیز کی ہیں شہر کی؟ سیویج, پانی, سڑکیں, واٹر بورڈ, پینے کا صاف پانی. سنیں نا,
وہی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اس کے آرڈرز موجود ہیں اور انہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں واٹر بورڈ کو اور ایم ڈی ہٹایا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو بڑا منظور نظر جناب زیادہ تر تو جو سندھ گورنمنٹ کے کام ہے وہ کام اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ڈائریکشنز آ رہی ہیں. بیڈ گورننس کا یہ حال ہے. تو جہاں تک میری بات ہے, جو آپ نے سوال کیا, اس وہ لڑائی اپنی جگہ, وہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. سر میں میرے خیال ہے پچھلے 15 سے 20 دن سے سن رہی ہوں کہ آپ کورٹ میں جا رہے ہیں. بالکل. کب جائیں گے؟ انشاءاللہ ودن اے ویک چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اختیارات کے لیے؟ ہاں, 140A کی پٹیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنے جا رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, سن رہی ہیں, یہ میرا جو اسٹریٹجی تھی جیل سے نکلنے کے بعد, میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح سے بدنامی ہوتی ہے. سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کرائے ہیں یہ والے, یہ تو نہیں کراتے. میری کوشش تھی سی ایم صاحب سے مل کے یہ جو بیک لاگ 8 سالوں کا بگاڑ ہے اس کو بہتر کر لیں. میں نے پروپوزلز بنا کے دی ان کے کہنے پہ, بہت کوشش کی ایمیکیبلی سالو ہو جائے. آپ نے کوئی لیٹر بھی لکھا تھا سی ایم؟ بہت سارے لیٹر لکھے. وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی آپ نے, خواہش کا اظہار کیا؟ نہیں, میں نے لیٹر پروپوزل دیے تھے. وزیر اعظم صاحب سے ملاقات؟ بالکل. وہ بھی نہیں ہوئی؟ نہیں, کوئی جواب نہیں آیا. کوئی ملنے کو تیار نہیں؟ نہیں, ملنے کی بات نہیں کر رہا. پروپوزل دیے تھے کہ کراچی کو کریڈیبلٹی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جب ووٹ چاہیے ہوتا ہے تو فون کر دیتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے, ہمیں ووٹ دے دینا. سر ووٹ سے کریڈیبلٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے نا, تو پھر وہ تو کریڈیبلٹی اس آدمی کی نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی تو بارگیننگ کرتے رہے نا سر جی. نہیں, آپ اب آگے نہ جائیں نا, ادھر ہی رہ جائیں. جب سینٹ کا چیئرمین بنانا ہوتا ہے تو فون کر دیتے ہیں کہ ہمیں سینٹ کے لیے سیٹ چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کریڈیبلٹی ان کی نہیں ہے, ہماری ہے. ہمارے پاس ہی آتے ہیں ساری بڑی سیاسی جماعتیں, ہمارے ہی آفس آئی ہیں اور انشاءاللہ آتی رہیں گی. ایسی بات نہیں ہے. کریڈیبلٹی ہماری عوام میں ہے جو ووٹ ڈالتی ہے. ہمیں ان کی کریڈیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دے آر آل کرپٹ. سر عوام نے 2013 میں کے الیکشن میں 8.5 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈال دیے تھے, ایم کیو ایم کو نہیں ڈالے. اب کیا اس کو ہم بینڈ باجوں سے بجاتے رہے؟ نہیں, میں تو بتا رہی ہوں کہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی, ختم ہو گئی نا, ڈینٹ لگا تھا. اب ڈینٹ ٹھیک کر لیا ہم نے. سر وہ تو 2018 کا الیکشن بتائے گا انشاءاللہ, بتائے گا, دیکھیں گے. 2018 کا الیکشن بتائے گا. ہماری کوشش ہے کہ جو میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں ہمارے. میں تھوڑے سے ایشوز کو اور اسپیسیفک ہو جاتی ہوں. ہم روٹین کے کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ہمارا بہت اچھے کام کر رہا ہے. ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ کام کر رہے ہیں, جہاں نہیں ہو رہا میں خود وہاں جاتا ہوں اور ادھر کے چیئرمینز کو بولتا ہوں کہ یہ کام کیے جائیں. یہی کر سکتے ہیں فی الحال. I want to be more specific. میں جب علاقوں سے اور لوگوں کے مسائل سن کر آئی تو میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر 10 دن بعد اور 15 دن بعد 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے تو شروع کا 1 گھنٹہ اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہوتا ہے اور شدید اسمیل ہوتی ہے اور اس کا کلر بھی بلیک ہوتا ہے. تو کم از کم کچھ نہ دیں, میں کہتی ہوں. اور رمضان آ رہے ہیں, میرے خیال میں آپ ساری جگہ ہو کے تو آ گئی. آپ نے یہ نہیں پتا کیا کہ یہ پانی اور سیوریج کس کے ہاتھ میں ہے. سر مجھے پتا ہے کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ آپ کے انڈر نہیں ہے ایسا کام کر رہا, لیکن میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں اس میں عوام کا قصور نہیں ہے, یہ اختیارات کی جنگ ہے. میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس جنگ میں کچھ ایسا کر جائے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو ریلیف مل جائے, کوئی اچھی خبر عوام کے لیے. رمضان آ رہے ہیں. دیکھیں واٹر بورڈ سے میری میٹنگز ہوتی ہیں, مختلف ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس یہ ایشوز آتے ہیں جہاں جہاں پانی جہاں کنٹمنیشن ہو رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہو, بالکل ایسا ہے, گٹر کا پانی مل کے آ رہا ہے. ہم ان ایریاز کو اس علاقے کے ایس ای کے ساتھ بیٹھتے ہیں. واٹر بورڈ کا جو ابھی نئے ایم ڈی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کریں. جہاں جہاں ہو سکتا ہے کر رہا ہوں کوشش, ہیومنلی پاسبل جو ہے میں, حالانکہ میرے پاس نہیں ہے یہ محکمہ, یہ ڈپارٹمنٹ, مگر پھر بھی جہاں جہاں یہ کمپلین آتی ہے میں وہاں پہنچ کے وہاں کے واٹر بورڈ کے آدمی کو بلاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. آپ پوچھ سکتی ہیں ان سے بھی کہ یہ اس میں کوئی بہتری آ جائے, مگر یہ سلوشن نہیں ہے, یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے, یہ وقتی ہے. پرماننٹ سلوشن میں آپ کو پورا نیٹ ورک, پورا انفراسٹرکچر, پانی کی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنا ہوگا. بہت بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا. نہ S3 پہ کام ہو رہا ہے, نہ S3 پہ کام ہو رہا ہے, نہ دیکھیں اب وہ کچوے کی چال کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایمرجنسی ہے, پانی ہے نہیں. اگر ہے وہ بھی مافیا بیچ رہے ہیں, انلیگل ہائیڈرنٹس بنائے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو. بڑے بڑے سیاستدانوں کے جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں ہائیڈرنٹس کے. بڑے بڑے بلک کی جو لائنیں جا رہی ہیں, اپنے اپنے من پسند لوگوں کو کنیکشنز دیے جا رہے ہیں پیسے لے کے. تو یہ بلڈنگ کنٹرول میرے پاس نہیں ہے.
بلڈنگ کنٹرول میں اجازت دی جاتی ہے, NOC دی جاتی ہے کہ بلڈنگیں بنائے جاؤ, ارے اس میں پانی بھی تو دینا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی لائن سے چوری کروا کے دے دیتے ہیں اس کو. تو کراچی کے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے. جو کراچی لوگوں کا پانی ہے وہ اس طرح ٹینکروں میں بکتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. انلیگل ہائیڈرنس پہ میں نے نوٹس لیا ہے, 1-2 کا پتہ چلا ہے مجھے کہ انلیگل ہائیڈرنس پھر سے شروع ہو گئے. تو میں انشاءاللہ خود اپنی ٹیم لے کے جاؤں گا وہاں, اور اگر وہ انلیگل نکلے واقعی میں تو میں ان کو ڈیمالش کروں گا. وسیم اختر صاحب, مسئلہ یہ جو میں سوال کرتی ہوں تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ بھی میرے انڈر نہیں ہے, یہ بھی تو میں کیا کروں, اس میں میری غلطی نہیں ہے. نہیں, آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے نا, لیکن میری بھی غلطی نہیں ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, مجھے یہ بتا دیں. آپ کو پھر ایک کام کرنا چاہیے, ان کے پاس جائیں جن کے پاس اختیار ہے. مگر سر میئر آپ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے وہ بتا دیجئے کہ اگلے 100 ڈیز کی نہ صحیح تو آپ 3 منتھس کی, 3 منتھس کی نہ صحیح تو آپ 6 منتھس کی, 6 منتھ کی نہ صحیح 1 سال کی, وہ پلاننگ جو آپ کی پرائرٹیز ہوں وہ کم از کم بتا دیجئے. جو آپ کا ایجنڈا آپ نے کچھ سیٹ کیا ہو کہ آپ اتنے عرصے میں یہ کام کرتے ہیں. جو محکمے میرے پاس ہیں ان محکمے کو پہلے تو میں ورکنگ کنڈیشن میں لا رہا ہوں. ابھی وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے ہی نہیں. 11:30 12 بجے آفیسز آتے تھے کیونکہ ایڈمنسٹریٹر چلا رہا تھا سارا سسٹم. اب الیکٹڈ لوگ آئے ہیں, کمیٹیز فارم ہو گئی ہیں, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز, ان کے چیئرمینز ہیں, وہ ان کو سارے ڈپارٹمنٹس دیے گئے ہیں, وہ اب ان پہ چیک رکھیں گے کہ ٹائمنگ پہ آئیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھا تو لیب ہی نہیں تھی, اب اس کی لیب ٹھیک کروا رہا ہوں, لیب بنوا رہا ہوں. تو اس پروسیس میں ہوں. انشاءاللہ بہتری آئے گی. ایسا نہیں ہے, ابھی الیکٹڈ لوگ موجود ہیں, جتنے بھی وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے عوام کے لیے ہیں. ہم گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم سارے الیکٹڈ لوگ سڑک پہ ہیں. جہاں جہاں غلطی نظر آتی ہے وہاں کوشش کرتے ہیں بہتری ہے. آپ نے جب میئر کا آپ نے حلف لیا, پھر تو خیر آپ جیل سے لے گئے, لیکن اس کے بعد بھی جب آپ آئے, آپ تمام میئر کراچی کی حیثیت ہے, ناٹ بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف MQM, آپ بینگ اے میئر آف کراچی, آپ جماعت اسلامی کے آفس بھی گئے, آپ PTI کے آفس بھی گئے, آپ مختلف جگہوں پر بھی گئے. PSP کے آفس گئے تھے آپ؟ میں الیکٹڈ لوگوں کی باتیں کرتا ہوں, نان الیکٹڈ کی باتیں. اچھا, نان الیکٹڈ, اس وجہ سے نہیں گئے تھے. الیکٹڈ ہوں گے تو چلیں الیکٹڈ لوگوں کے پاس آپ گئے, آپ پارٹیز کے پاس گئے تھے نا. میں الیکٹڈ جو لوگ ہیں, جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں, ان کو سر آپ پارٹیز کے پاس گئے تھے, پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کے پاس گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تو ان کے لوگ ممبرز ہیں. ٹھیک ہے, ان سے آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملی جو سپورٹ آپ کو چاہیے تھی؟ ملی, آپ کو ملی, وہی سپورٹ آپ کو PTI سے ملی, وہی سپورٹ آپ کو جماعت اسلامی سے ملی, وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی اس گورنمنٹ کے اگینسٹ, اس میں سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہی سوال پھر جماعت اسلامی نے اٹھائے تھے, اور جماعت اسلامی نے یہی سوال اٹھایا کہ بجٹ مسئلہ نہیں ہے, اہلیت مسئلہ ہے. جماعت اسلامی کے امیر نے یہ سوال اٹھائے تھے, یہاں پہ ان کو بھی میں جانتا ہوں, ان کی اہلیت کو بھی جانتا ہوں. تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے سر, میں یہ نہیں بول رہا, نہیں وہ تو ہیں, کراچی کے ایشوز پہ آج بھی میرے ساتھ ہیں, مگر آپ کا سوال جو ہے ان کی طرف سے جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ بجٹ جس کی وہ بات کر رہے ہیں 23 بلین, شاید ان کو یہ نہیں پتا وہ ہم نے نہیں بنایا تھا. ہم جب الیکٹڈ ہی نہیں تھے, ایڈمنسٹریٹر کا بنایا ہوا بجٹ تھا, ٹھیک ہے. ان کو شاید یہ نہیں پتا, ان کو پہلے یہ پتا کر لینا چاہیے کہ وہ بجٹ بنا کیسے تھا. مل تو رہا ہے نا, مگر آپ کو اگر مل رہا ہوتا تو میں آپ سے یہ بحث نہیں کر رہا ہوتا, اس پیسے کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا. آپ کو یہ 23 ارب بھی نہیں مل رہا, کوئی پیسہ نہیں مل رہا, سارا پیسہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. جو کام مجھے کرنے تھے, جو میگا پروجیکٹس, مجھے وہ انلیگل کام کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ سارے. یہ نہیں کر سکتی. PD بنا کے, پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کے, سارے کام جو ہے وہ اپنے پاس لیے ہوئے, جہاں پیسے بنا سکتے ہیں وہ صرف پیسے بنا رہے ہیں, دیٹس اٹ. ایک ایپیسوڈ آپ نے یہ پارک کا دیکھا تھا, پارک کا کام ان کا نہیں ہے, ان کا کام ہے لیجسلیشن, ان کا کام ہے اپنی کانسٹیٹیوشن کو بہتر کرنا. شرجیل ایمن صاحب کی بھی واپسی ہو گئی ہے, ان کے گھر سے بھی 2 ارب روپے برآمد ہوئے تھے, آپ کے علم میں ہے وہ بھی کرپشن کی مشین؟ دیکھیں پیسے ہی پیسے ہیں سب کے پاس ماشاءاللہ, میں اس میں کھا جاؤں. غریب تو کوئی بھی نہیں بچا اس میں, چھوڑیں ڈیٹیل اس بات, غریب تو سیاست میں آنے والا کوئی بھی نہیں بچا, انڈسٹری بن گئی ہے. چلے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ وسیم اختر صاحب, وش یو آل دا بیسٹ. اس لیے نہیں کہ آپ MQM کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس لیے بھی نہیں کہ آپ میئر ہیں, اس لیے کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں کراچی کے لوگوں کی, اور کراچی کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح سے MQM کی ڈیلیور کرنے کی ایک ہسٹری ہے, تو اس دفعہ بھی MQM ڈیلیور کرے گی, اور جب ڈیلیور کرے گی تو وہ بغیر کسی رنگ و نسل کے ڈیفینیٹلی کرے گی, اور پورے کراچی کے لیے بہتر ہوگا, کراچی کے عوام کے لیے بہتر ہوگا. اسی دعا کے ساتھ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. نادر مرزا کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.